अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत पे हाज़िर है। नाज़रीन, पाकिस्तान जिसको हम मदीना सानी कहते हैं इसलिए कि मदीना तैयबा का उर्दू तर्जुमा करें तो लैंड ऑफ द प्योर बनता है पाकिस्तान, जो शब क़द्र को मार्ज़ वजूद में आया जिसकी निस्बतें लैलुल क़द्र कुरान, इस्लाम और रमज़ान के साथ हैं। और इसकी बुनियादी कलमा तैयबा है कि हमने ये मुल्क कायम किया, इस पर कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है वो फ़ैसले होंगे, चाहे वो मईशत के हों, चाहे तिजारत के हों, चाहे सियासत के हों। निज़ाम हुकूमत अल्लाह और उसके रसूल के ताबे होगा। और ये मुल्क जो लहलहाते सब सरसब्ज़ खेत आपको नज़र आते हैं, डाइवर्स कल्चर है, इंक्लूसिवनेस है, माइनॉरिटीज़ हैं, इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है नया फ्रेमवर्क। वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना के 63 आर्टिकल हमारे लिए रोल मॉडल है। ह्यूमन राइट्स खुतबा हुज्जतुल विदा की सूरत में हो, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी मुआखात मदीना, टेक फ्रॉम द अपर क्लास डिवाइड इनटू लोअर क्लास, हैव और हैव नॉट, मुहाजिरीन और अंसार को जो आपसे हमने फ्रेटर्निटी क्लब बनाया वही हमारे लिए रोल मॉडल है। आज जिस मुल्क में हम खड़े हैं, ये मेरी किताब है मदीना मॉडल फॉर पाकिस्तान। सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, वेमन एम्पावरमेंट है, यूथ के हवाले से सारी चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस कर दी हैं। तो सुनो न्यूज़ HD न सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे बल्कि ऑब्जर्वेशन इन द पाकिस्तान ऑब्जर्वर कि इस्लाम का पूरा मैकेनिज़्म तकरीबन 30 से 35 आर्टिकल में हमने दे दिया है। इस मुल्क को किस लाहे अमल पे आगे लेके जाना है। हमारे साथ मसला ये है कि 77 सालों में हम उस सिस्टम को ही नहीं समझे। सियासत था इस्लाह, सियासत मदन थी कि गवर्नेंस कैसे करनी है, जैसे अंबिया कराम का रोल कुरान में डिफ़ाइन है, चाहे वो तालूत अलैहिस्सलाम हो, ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम। वज़ादहु बस्ततन फ़िल इल्म वल जिस्म, ये एसेंस है पॉलिटिक्स की। जिस्म और जहन का विजनरी और कवी होना, ये है एक लीडर के लिए वेल इक्विप्ड होना। वहाँ स्टेटस को या पैसे का होना ज़रूरी नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि इस्लामी निज़ाम हुकूमत, पीस एंड इंक्लूसिवनेस, वो मॉडल पाकिस्तान में कैसे आ सकता है। खिलाफा अला मिनहाज नबुआ का जो एक्सपेंशन है 30 साल का जो रिफॉर्म्स है सैयदना उमर की, आज वेस्ट उनको उमर लॉस के तौर पे जानता है। ये सारी चीज़ें फिर अगर हम इकट्ठे होते तो डिफेंस एक होता, फॉरेन पॉलिसी, तो आज गज़ा, कश्मीर, फ़लस्तीन ये सारे इशू ना होते। क्या वजह है कि मुस्लिम वर्ल्ड स्टक हो गई है? इन सारे इशूज़ पे बात करने के लिए हमने जिस शख्सियत को दावत दी है, डॉक्टर साहिबजादा मोहम्मद सईदुर रहमान साहब। आप ऑनररी मेंबर हैं शेकिन्स एडिटोरियल बोर्ड US के और विजिटिंग फैकल्टी हैं, पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं। अमेरिका से आपकी एक किताब छपी है, मुस्लिम ड्रीम्स इंटरप्रिटेशंस। इंटरफेथ पे आपका बहुत ज़्यादा काम है कि कैसे डायलॉग को, डाइवर्सिटी को, इंक्लूसिवनेस को, पॉपुलिज्म को आगे लेके चलना है। आपकी रिसर्च आर्टिकल्स भी मुख्तलिफ इंटरनेशनली मैगज़ीन में छप चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का। पहले तो ये बताएं, इंट्रो आपने सुना होगा, पाकिस्तान की बुनियाद कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और ये स्टेट किसी मकसद के लिए बनाई गई, अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। और इसकी निस्बतें हिजरत मदीना के साथ भी हैं। और पाकिस्तान भी हिजरत के नतीजे में वजूद में आया। इज़राइल अल्ट्रा नेशनलिज़म पे, सेहुनिज़म पे एक रियासत है, और उससे पहले पाकिस्तान इस्लाम के नज़रिए पे है। तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ प्रोग्राम के लिए मदऊ किया। पाकिस्तान अल्लाह ताला की एक ऐसी लाजवाल नेमत है जिसका शुक्र अदा करना जो है हम सब पर ज़रूरी और लाजिम है। अब ये बात तो इस कॉन्टेक्स्ट में ठीक है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला ने एक नेमत थी और एक मेहनत के नतीजे में हमें मिल गया, लेकिन इसके लिए जो सिस्टम हमें दरकार था और दरकार है, क्या वो सिस्टम इस वक्त जो है वो रेगुलेट कर रहा है, तो ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है। इस्लामी जो निज़ाम हुकूमत है उसके अंदर जो सबसे पहली जो चीज़ हमारे सामने आती है वो आती है कि इस्लाम का जो निज़ाम अदल है क्या वो कायम है, और फिर जो अकाउंटेबिलिटी का जो सिस्टम है क्या वो अवेलेबल है, कि कोई किसी के साथ अगर कोई अदल व इंसाफ के हवाले से नाइंसाफ़ी होती है
تو وہ اس کے لیے چارہ جوئی کے لیے وہ کیا کرے، کہاں پہ جائے، اور اس کے لیے جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے معاملات کا حل نکالے. اس کے لیے ایک شورا کا نظام ہمیں اسلامک پولیٹیکل سسٹم میں ملتا ہے کہ جو اس شورا کے نظام کے تحت جو ہے ان معاملات کا حل جو ہے قرآن و اصحابی سنت، حل و عقد جو ہے. ہاں جی، قرآن و سنت کی روشنی میں جن کا حل جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے. پاکستان ایک اللہ تعالیٰ کی ایسی لازوال نعمت ہے اس وقت گلوبل ورلڈ کے اندر کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم دنیا میں اس وقت اس کا ایک اپنا ہی تشخص ہے. آپ ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھ لیں، آپ اور شعبہ جات کے اندر دیکھ لیں. جہاں تک رہ گئی بات پولیٹیکل نظام کے حوالے سے، تو ان میں بھی امپلیمنٹیشن کی جو ہے وہ ظاہر ہے مختلف سسٹمز کے اندر ضرورت رہتی ہے. ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر جہاں ضرورت ہے تو وہاں پر اور جتنے بھی نظام چل رہے ہیں، امپلیمنٹیشن کی گنجائش تو ہر وقت ہی کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگر کسی جگہ پر ہمیں یہ نظام سیاست میں کوئی اس طرح کی چیز نظر آتی ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ریاست مدینہ کا ایک کانسیپٹ دیا ہے، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کنٹریبیوٹ کیا ہے پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے، جو میثاق مدینہ اور مختلف مدینہ کی ریاست کے حوالے سے آپ نے بکس لکھی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کنٹریبیوشن کافی تعداد میں موجود ہے. ہم اس سے استفادہ کر کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریاست مدینہ کا ماڈل ہے اس کو ہم یہاں پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ تو نظام کی ہے، قرآن و سنت سپریم لا ہو گیا. جی ابھی جو ہمارا پرابلم چل رہا ہے مین، کیا پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں پوٹینشیل ہے مسلم ورلڈ کو لیڈ کرنے کی؟ ابھی دوحہ قطر میں جو کانفرنس ہوئی، ایک جب اسرائیل نے اٹیک کیا قطر پہ، اس سے پہلے غزہ کھنڈرات بن چکا ہے. جی جی تو آپ کو کیا لگتا ہے اینڈ پہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا تھریٹ پاکستان ہے؟ پاکستان کے لیے اسرائیل ہے. بنیان و مرصوص ہم نے ہندوتوا کو دکھا دیا، جی جی 6-0 کر دیا. جی جی ادھر وعدہ صادق سوم ایران نے اسرائیل کو کر دیا. جی جی آپ سمجھتے ہیں کہ حج پہ اگر فارن پالیسی اور ملٹری الائنس ہم ایک کر دیں، خلافہ 24 میں ختم ہوئی، اس وقت تک نہ فلسطین کشمیر کوئی ایشو نہیں تھا، نیشن سٹیٹ میں آ کے ایشو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خلافت کا احیاء ہو، کچھ پریکٹیکل سٹیپس تو لیے جائیں، اس سے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ بالکل. اس وقت جو گلوبل ورلڈ کے اندر جو پاکستان ہے وہ اتنی پوٹینشل رکھتا ہے، نہ صرف ایجوکیشن کے حوالے سے اور نہ صرف اسٹریٹجک جو پالیسیز ہیں ان کے حوالے سے، کہ وہ اسٹیپ کرے اور پاکستان کو لیڈ کرتے ہوئے جو ہے وہ مسلم ورلڈ کی جو ہے وہ لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو وہ آگے اس کو لیڈ کرے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ پھر یہاں پہ یونٹی کی جہاں پر بات آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کا ایک اپنا موقف ہے. ہر جو ملک ہے اور ہر جو انسٹیٹیوشن ہے اس کا اپنا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. پاکستان کے ظاہر سی بات ہے اپنے ایک اسٹریٹجک جو ہے وہ خد و خال ہیں، پاکستان کے اپنے معاملات ہیں. لیکن جہاں تک گلوبلی اس وقت ہے کہ پاکستان اس وقت واقعتاً پوٹینشل جو ہے وہ رکھتا ہے. اور مسلم ورلڈ کے اندر تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جہاں آپ کے UNO کے اندر اور مختلف پالیسیز کے اندر آپ دیکھیں، پاکستان نے جہاں پر بھی اپنی جو ہے وہ نمائندگی ظاہر کی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ایک ہمیں ایک اس کا جو ہے نا وہ لیڈرشپ نظر آتی ہے. تو اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ اس یونٹی کو آگے بڑھایا جائے اور تمام جو جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کو آپس میں اتفاق کرتے ہوئے پاکستان ان کے ساتھ آگے لیڈ کرے، اور پاکستان کا ایک جو مسلم ورلڈ کے اندر ایک بلاک ہے اس کو باقاعدہ طور پہ ترتیب دیا جائے اور پاکستان جو ہے وہ پھر اپنی اس میں پوٹینشل جو ہے وہ ظاہر کرے. اب بتائیں زکوٰۃ کا نظام اسلام میں جو ہے غربت رہ ہی نہیں سکتی اگر زکوٰۃ کے نظام کو ریگولیٹ کر لیں ہم. جی جی پاکستان میں زکوٰۃ کے نظام کو ہی آپ ریگولیٹ کریں تو IMF بیرونی قرضوں سے جان چھوٹ سکتی ہے. جی جی کیسے ریگولیٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے، زکوٰۃ ایک بنیادی ٹول ہے
ہمارے جو ارکان اسلام ہیں، اسلامک پلرز ہیں، زکوٰۃ ایک ایسا ٹول ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ غربت کو ختم کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی فضائل بیان کیے ہیں زکوٰۃ کے، مال کو پاک کرتی ہے اور اس طریقے سے مال پاک ہوتا ہے، تو وہ مال کا پاک ہونا وہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ حرام جو مال ہے اس کو ختم کرتی ہے زکوٰۃ، اور رزق حلال کا جو کانسیپٹ ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو کونسلنگ کا نظام ہے، ایک یونین کونسلز بنی ہوئی ہیں، تو ایک لیول تک جو ہے وہ زکوٰۃ تقسیم کرنے کا نظام رہا ہے، لیکن اس وقت وہ نظام ہمیں ماندہ پڑا ہوا نظر آتا ہے، اس کے احیاء کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ نیشنل سیٹ اپ اس کا بن جائے کہ زکوٰۃ کے فضائل کو ایک تو ہماری جو بکس ہیں ان کے اندر بیان کیا جائے، کہ آپ مختلف جو سکولز ہیں ان کے اندر جہاں آپ اکنامک سسٹمز پڑھاتے ہیں، تو اسلامک اکنامک سسٹم بھی اگر پڑھا دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو پتہ ہو کہ ہمارا جو دین ہے وہ صرف اور صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ دین جو ہے وہ عبادات سے بڑھ کر معاملات کا نام ہے۔ تو نظام معیشت ایک مستقل طور پر ہماری ایک فیکلٹی ہے، تو زکوٰۃ کے ذریعے سے بالکل ہم اپنے جو اکنامک سسٹم ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ تو اکنامک سسٹم بالکل بہتر ہو سکتا ہے زکوٰۃ کو ریگولیٹ کریں، ہماری افواج جی، فوج پاکستان فتنہ خوارج جو فتنہ ہندوستان ہے اس کے خلاف برسر پیکار ہیں، ہر ہفتے لاشیں اٹھتی ہیں جامع شہر۔ فتنہ خوارج جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، کتاب الاستتابہ والمرتدین والمعاندین، بخاری مسلم میں کتاب، تو ان کے خلاف لڑنے والے کو 10 درجات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شر خلائق بھی کہا ہے، کلابہم النار، جہنمی کتے، ڈاگز آف دا ہیل۔ تو کیا میسیج دیں گے افواج پاکستان کے شہداء کی فیملی کو کہ کتنا مقدس جنگ وہ لڑ رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان افواج ہیں وہ ان کے جتنے بھی شہداء ہیں ان کی فیملیز سے جو ہے ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ان کی لازوال قربانی ہے۔ لیکن میں یہ ساتھ یہ بھی کہنا پسند کرتا ہوں کہ یہ معاملات جس وجہ سے آگے بڑھے ہیں اور یہاں تک آن پہنچے ہیں، تو اگر ہم ریاست مدینہ پر چلتے ہوئے ڈائلاگ کی طرف ہم اگر آئیں اور ان کو پلیٹ فارم پر بٹھائیں اور ان معاملات کا جو حل ہے وہ ہم ڈائلاگ کے ذریعے سے نکالیں تو کیا دہشت گردوں سے ڈائلاگ حضرت علی نے کرم اللہ وجہ الکریم نے نہروان پہ ان کا کلا کما کیا تھا؟ جی 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 تو جو ہتھیار پھینکے ڈائلاگ تو اس سے ہوتے ہیں، یہ تو آبادیوں کو، مساجد کو، افواج کو، ہر چیز کو نشانہ بناتے ہیں، ڈائلاگ بارود پہ ڈائلاگ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو دین اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں ان میں ڈائلاگ تو ہمارے لیے پہلا ایک سٹیپ ہے نا، تو آگے پھر ڈائلاگ کئی دفعہ ہوئے لیکن وہ نہیں مانتے، وہ ہندوستان کی پراکسی ہے، ان کو فنڈنگ وہاں سے ہوتی ہے، اب ثابت ہو چکا ہے، تو ان کو تو ایلیمنیٹ کرنا پڑے گا نا۔ جی جی جہاں پر ظلم ہے تو ظلم کو ختم کرنے کے لیے اقدامات تو کرنے پڑتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حد الوسع کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم مکالمہ کے ذریعے سے اگر بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے ہم لوگ نان مسلم کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہیں اور ان کو مختلف پلیٹ فارمز پر بٹھاتے ہیں اور ان کے لیے مختلف جو ہے وہ اقدامات کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی ہم انٹلیکچوئلس کے ذریعے سے کچھ اس طرف کی راہ ہموار کی جا سکتی ہے تاکہ ظلم جو ہے وہ کم سے کم ہو، اور یہ جو معاملہ ہے بجائے آگے ظلم کے ہونے کے یہ امن و آشتی کی طرف چلا جائے۔ باقی یہ کہ آپ نے جس طرح سے یہ فرمایا کہ دہشت گردوں کے ساتھ تو ہمارا کسی طرح کا کوئی وہ نہیں ہو سکتا، تو دین کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے وہ کریں، لیکن ان کو امن و آشتی کی دعوت ضرور دیتے رہیں، بالکل دیتے رہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبزادہ محمد سعید الرحمان صاحب۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی۔ ٹیررزم ہمارا ایک فینومینا ہے، یہ آج سے نہیں ہے، صدیوں پرانا ہے، اور یہ امپوز کیا گیا ہے۔ اسلام تو ریلیجن آف پیس ہے، ٹالرنس ہے، کوئی ایگزسٹنس ہے، جیسے انٹرفیتھ پہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی، انکلوسیونیس ہے۔
جس دین کے اندر راستے سے کانٹا ہٹانے پہ بھی ریوارڈ ملتا ہے وہ مسلمان یا اس دین کی تعلیمات کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اصل میں 9/11 کے بعد ٹیگ کیا گیا ٹیررزم کو اسلام سے، آئیسس ہے، القاعدہ ہے، دیگر آئیڈیالوجی سے۔ اصل ٹیررزم دیکھنا ہے تو غزہ کو دیکھ لیں، ٹیررزم دیکھنا ہے صہیونیت کا سیریا کو دیکھ لیں، قطر میں دیکھ لیں، اصل ٹیررزم دیکھنا ہے افغانستان میں جو 9/11 کے بعد ہوا، جو عراق میں ہوا۔ تو مسلمان تو ٹیررسٹ نہیں ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اپنی صفوں میں یونٹی پیدا کریں، دعوت کا کام جاری رہے۔ جہاں تک افواج پاکستان کا تعلق ہے، فتنہ ہندوستان کے خلاف بے خونی کر رہی ہیں اس فتنے کی، اس پہ پوری قوم آن بورڈ ہے، اسکالرز بھی، علماء بھی۔ ہم پھر بھی دعوت دے رہے ہیں کہ ہتھیار پھینکیں ان لوگوں سے کہ جو بہکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، ایک طرف یہ، لیکن ساتھ ساتھ فوج اپنا کام کرتی رہے گی اس ملک کی حفاظت کے لیے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دہشت گرد بدترین مخلوق ہیں، یہ شر خلائق ہیں اور جہنمی کتے ہیں۔ اتنے سخت وعید کی گئی، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نہروان پہ ان کو ایلیمینیٹ کیا۔ تو دوسری طرف جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انٹلیکچول ڈائلاگ انگیجمنٹ کے لیے جو راہ راست پہ آئے ہمیشہ اس کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بندوق کی زبان میں، بارود کی زبان میں ڈائلاگ ہو، اس سے بات کی جائے، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، ایک پیس اینڈ انکلوسیونیس ہمارے لیے ریاست طیبہ ماڈل ہے، خلافہ علی منہاج النبوہ، اسی کو ایکسپینڈ کریں گے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ جیسے یونٹی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بڑی پوٹینشل ہے پاکستان کے اندر، پاکستان کین لیڈ دا مسلم ورلڈ۔ انیشیٹو لیں، اپنا مشترکہ ڈیفنس، اپنی تجارتی منڈی، کچھ چیزیں تو اکٹھی کریں جس پہ ایک ہو جائیں، ورنہ ایک ایک کر کے سیہونزم جو الٹرا نیشنلزم ہے اس کا جو ایک شتر بے مہار ہے نیتنیاہو، وہ سب کو ترنوالا سمجھ لے گا۔ تو پاکستان انشاءاللہ بنیانم مرصوص بنا ہندوتوا کے خلاف اور صہیونیت کے خلاف بھی بنے گا۔ قوم کو یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے، اپنی مساجد کو کمیونٹی سینٹر بنائیں، دین کے خیر کے نیکی کے پیغام کو آگے پھیلائیں۔ اور آخر میں جو ڈاکٹر صاحب نے کہا زکوٰۃ، اس کو ریگولیٹ کر دیا جائے تو پاکستان سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہ معمولی بات ڈاکٹر صاحب نے نہیں کہی، پورا اس کے پیچھے تھیسز ہوتا ہے۔ ایک زکوٰۃ 2.5% اینولی اگر صاحب ثروت لوگ دینا شروع کر دیں تو آپ IMF کے خونی سودی معیشت کے شکنجوں سے نکل سکتے ہیں، اور اس میں خیر و برکت بھی ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم کا فارمولہ پاکستانیوں اپنا لیں تو آپ کو کسی غیر کی مدد کی ضرورت نہیں۔ ارکان اسلام میں سے بھی ہے، صرف زکوٰۃ کی برکات، صدقات، خیرات، باقی چیزیں تو بات کی ہیں۔ تو ارباب حل و عقد صرف زکوٰۃ کو مانیٹر کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب جیسے اسکالرز کی سربراہی میں یا ایسے انٹلیکچوئلز کو بلائیں اور انہیں کہیں کہ ہمیں تجاویز دیں، ہم زکوٰۃ کو کیسے ریگولیٹ کریں، یہ خیر کا کام کریں۔ اچھا سوچیں گے، ملک کی خوشحالی آئے گی۔ ابھی سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، تو میں صاحب ثروت لوگوں سے کہوں گا کہ یہاں بھی دل کھول کے جیسے آپ زلزلے میں کرتے ہیں امداد کریں۔ یہ ملک ہمارا ہے، گھر ہمارا ہے، ہم نے اسے ایک خوشحالی کا گہوارہ بنانا ہے اور اسلام کا وہ مرکز بنانا ہے جسے قائد اعظم علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ یہ ملک پوری دنیا کے لیے، عالم اسلام کے لیے رول ماڈل ہو، اور دنیا کو پتہ چلے کہ پریکٹیکلی اسلامی نظام مملکت کیسا ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔